अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। एक सेकंड ग्लासेस लगा लेते हैं। पिछली वीडियो में तुम लोगों ने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे कि अजान भाई ग्लासेस लगाया करें, ग्लासेस में आप जो है ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ग्लासेस लगा के हॉरर स्टोरी सुना देता हूँ। तो आज ना मेरे पास दो न्यूज़ हैं तुम्हारे लिए। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि मैं ये वीडियो इफ्तारी से 1 घंटा पहले बना रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी वाली गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने इस कमरे में फाइनली कुरान पाक रख लिया है माशाल्लाह से। और अब अभी से ही मुझे जो है ना मतलब ये डर जो है ना कम लगना शुरू हो गया है। तो अच्छी बात है, मतलब काफ़ी सुकून आ रहा है। और इंशाल्लाह इसको पढ़ूंगा भी इस कमरे में तिलावत भी करूंगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है ना हॉरर स्टोरी तुम्हें सुनाते हुए ऑन कैमरा मेरे साथ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मतलब ये जिन्नात वगैरह। एक तो मैं रात के 11-12 बजे वीडियोस बना रहा होता था और मतलब इन्होंने फिर आके हाज़िरी तो देनी थी ना, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ रात के 11-12 बजे, और कमरे में कोई अल्लाह का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इन्होंने फिर हाज़िरी तो देनी थी। इसीलिए मैंने अल्लाह का कलाम यहाँ पर एक बहुत ही अजीम मुक़द्दस किताब रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ूंगा भी इंशाअल्लाह ताला। और सबसे अच्छी बात यह है कि तर्जमे के साथ है, तो मज़ा आ जाएगा। आपको पता है कुरान पाक पढ़ने का, और इतना दिल को सुकून मिलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला आपको भी पढ़ के सुनाया करूँगा। लेकिन अभी जो है ना तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई जो तुम्हारे लिए हॉरर स्टोरी लेकर आया है वो रिलेटेड है ब्लैक मैजिक से, काला जादू। अब काफ़ी सारे मुसलमान ऐसे हैं जो मुसलमान होकर भी काले जादू पर यकीन नहीं रखते, हालांकि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हदीसों में इसका जिक्र है, मुख्तलिफ वाक़यात है, रवायतें हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत सारी मतलब रिसर्च, काफ़ी सारे मतलब ये एग्जिस्ट करता है, कहने का मकसद है। और तो और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह माफ़ करे ये हुआ था। तो किसी यहूदी ने किया था। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना इसी से रिलेटेड है। अब मैं आप लोगों को जो है ना ज़्यादा बोर नहीं करता, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं, कहानी शुरू करते हैं और एंड तक देख लेना, मज़ा आएगा तुम्हें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अजान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, मैं रोज़ सुनता हूँ और ऑफिस में मेरा वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर जाता है। घर में सुन नहीं सकता क्योंकि जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे घर की है। स्टोरी काफ़ी लंबी है, आपको पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपने साथ असरात और जिन्नात का साया समझ रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि ये जिन्नात नहीं बल्कि काले जादू के असरात हैं, सिम्टम्स हैं, और किसी के भेजे हुए जिन हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। हम एक पुराने कंपाउंड में रहते थे, वो जगह लीज पर नहीं थी और ओनर के साथ केस चल रहा था, लेकिन अचानक सेटलमेंट हो गई। ओनर ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि वहां पर जितने भी लोग रहते थे सबको पैसे दे दिए, लेकिन सबसे ज्यादा रकम हमें मिली क्योंकि हमारी जो सेटलमेंट थी वो ज़रा बड़ी थी। ऊपर से किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर से कोई भी खुश नहीं था। हमने भी ध्यान नहीं दिया। खैर हमने एक फ्लैट बुक करवाया जो अभी ज़हरे तामीर था, ठीक है। इसीलिए हमें आर्जी तौर पर किराए पर रहना पड़ा। हम किराए के फ्लैट पर शिफ्ट हुए और वहाँ ज़िंदगी ही बदल गई। हमारे माशी हालात पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, यानी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन थी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इस घर में आकर सब कुछ थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरअसरार चीज़ें शुरू हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ हमारे साथ रहती है। वहाँ बहुत सारे वाक़यात हुए, कुछ इतने खौफनाक कि शायद अभी भी मैं सुना ना सकूं। अगर मौका मिला तो पूरी तफसील के साथ वो वाक़यात भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। लेकिन जो चीज़ मेरे होशो हवास में हुई, जो सीधा मुझ पर गुजरी, वो मैं आज आपको जो है ना सुना रहा हूँ। वहाँ जो भी था उसने हमें इतना तंग किया कि हमने फैसला कर लिया कि उस घर को फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा।
مما پاپا نے جو بلڈنگ کے اونر سے بات کی، ٹھیک ہے، 1.5 سال کرائے پر وہ مطلب رہ چکے تھے، ہمیں قبضہ دے دیں، بلڈنگ ابھی زیر تعمیر تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم سے پہلے کوئی بھی وہاں شفٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم پھر بھی وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے اس گھر کا استخارہ نکلوایا، وہاں پر بندش کروائی کہ جو چیز یہاں ہے وہ وہاں نہ جائے، جہاں اب ہم جانے والے ہیں وہ وہاں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور قرآن خوانی بھی کروائی۔ 2008 کا سال تھا، ہم ایک نئی جگہ شفٹ ہوئے، گھر ایسا تھا جیسے جنت کا حصہ ہو، اور اس گھر کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پوری بلڈنگ خالی تھی فی الحال۔ ایک عجیب سا سکون، اور اتنا سکون کہ لگتا تھا جیسے آپ جو ہے نا جنت میں آ گئے ہو۔ ظاہر ہے اتنی تکلیفیں کاٹنے کے بعد جب ہمیں وہ گھر ملا تو سکون ملا، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکون طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے۔ پہلے 4 مہینے بالکل آرام سے گزرے، بلڈنگ بھی پوری آباد ہو چکی تھی، شفٹ ہوئے ہمیں صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ رات سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل ہوتا تھا، ایک دن اس پر ایک انجان کال آئی، نمبر سکرین پر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو حیرت کی بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مطلب یار کسی کی کال آئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، کمپنی والے، کوئی بھی، کوئی انسان، کوئی نارمل بندہ، کوئی بھی آپ کو کال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نمبر تو ضرور شو ہوتا ہے، لیکن اس کال کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس پہ کسی کا نام نہیں تھا، بس فون رنگ کر رہا تھا۔ خیر جو میری والدہ تھی، میری مما نے اٹھایا اور فون کی دوسری طرف سے کھرانے کی آواز آنے لگی، اتنی گہری جیسے کوئی انسان نہ ہو۔ مما نے موبائل فون جو ہے نا کاٹ دی اور موبائل اپنے پاس رکھ لیا کہ کوئی بھی دوبارہ اس فون کو اٹھا نہ سکے۔ لیکن پھر یہ جو ہے نا روز کا سلسلہ بن گیا، 2-3 دن تک یہی ہوا، ایسے ہی جو ہے نا رینڈم کال آتی اور پیچھے سے کھرانے کی آواز آتی اور میری مما کال کٹ کر دیتی۔ ایک پوائنٹ پہ تو میری مما نے کال اٹھانا ہی جو ہے نا چھوڑ دیا۔ خیر ایک دن میری جو مما تھی وہ کچن میں تھی اور اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ مما نے پلٹ کر دیکھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جلا ہوا پاؤں، آدھا کچن کے اندر آدھا باہر، دیوار کے ساتھ جیسے دیوار سے لگا کھڑا ہو اور صرف پاؤں آگے نکلا ہوا۔ پھر ایک جھٹکے میں وہ پاؤں غائب ہو گیا۔ بہن اور مما جب بھی اکیلے کچن میں جاتی نا تو کبھی ہاتھ، کبھی جلا ہوا پاؤں نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا کہتی کہ اکیلے نہ بیٹھنا، اکیلے نہ سونا۔ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ مما کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ خیر ایک رات میں ڈرائنگ روم میں لیٹے سو گیا، سو رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا، ہوش و آواز اڑ گئے میرے، آنکھ کھلی تھی، پورا کمرہ خالی، دھکا اتنا طاقتور کہ میں گھبرا گیا جان بھائی، مگر اسے میں وہم سمجھ کر دوبارہ سو گیا کیونکہ مجھے بہت ہی گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پوری طاقت سے مجھے دوسری طرف جھٹکا، میں واقعی ہل گیا۔ اس بار مجھے صاف محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں ڈر کے مارے سیدھا مما کے پاس بھاگا، سب بتایا، مگر مما نے بس اتنا کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہم ہے، اور میں نے کہا تھا اکیلے مت سونا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لٹا دیا اور اس رات پہلی بار مجھے لگا کہ اس گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ وہ رات آج بھی میرے ذہن میں ہے، وہ رات آج بھی میرے دل میں تازہ ہے۔ میں بیڈ روم میں تھا، دروازہ بند، ٹی وی پر گانا چل رہا تھا، سب کچھ بالکل نارمل تھا جب تک میری نظر کمرے کے کونے پر نہیں پڑی۔ وہاں ایک سایہ نما وجود کھڑا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کسی انسان کا سایہ ہوتا ہے وہ کھڑا تھا، اور بالکل دھندلا، جیسے کوئی مطلب گلاسز اتار کے دیکھے نا تو سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی دھندلا، سوائے اس جگہ کے نا باقی پورے کا پورا جہاں پہ مطلب وہ سایہ کھڑا تھا، باقی اس جگہ کے پورا کمرہ مطلب صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہی جگہ تھی جہاں مطلب مجھے صرف دھندلا دکھائی دے رہا تھا، ایک عجیب مطلب طرح سے دھندلا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر وہ سایہ ہلنا شروع ہوا، پہلے تھوڑا، پھر آہستہ آہستہ سیدھا میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ دھندلا کونا اب میرے بالکل سامنے آ چکا تھا، میں صوفے پر بیٹھا اور وہ چیز میری آنکھوں کے عین سامنے موجود تھی۔
خاموش، بے جان، سرد. مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. میرا جسم جم گیا، سانس اٹک گئی، جیسے کسی نے زندہ انسان میں سے روح کھینچ لی ہو اور اب وہ روح میرے سامنے کھڑی ہے. اور میرے جو بھائی تھے، اورتا بزان بھائی، اس سائے نے ٹی وی کا بٹن جو ہے نا بند کر دیا. وہ ٹی وی کے بٹن کی کٹ کٹ والے بٹن کی جو آواز میں نے جب سنی، میرا رنگ اڑ گیا. خیر، ٹی وی بند ہوتے ہی میں جو ہے نا ایک دم پتھر بن گیا. جسم میرا ہل نہیں پا رہا تھا. اور کچھ ہی سیکنڈز بعد اس سائے نے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی. بٹن کے ٹک ہونے کی آواز آئی اور پھر پورے کمرے میں خوب اندھیرا ہو گیا. جیسے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا، پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی. میں فٹافٹ اٹھا اور بنا پیچھے دیکھے سیدھا گھر سے باہر بھاگ گیا. میرے گھر سے باہر بھاگنے اور چلانے کی آواز سن کر میری مما اور بہنیں میرے پیچھے بھاگی. انہوں نے مجھے پکڑا. میں رو رہا، چیخ رہا، اور اتنے میں میری جو مما تھی وہ غصے میں آ گئی. میں نے کہا تھا نا، نماز پڑھو، گانے سنتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر انہوں نے جو ہے نا بات ٹھنڈی کر دی، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف چھپا ہوا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ ناراض ہو نا تو ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں نماز پڑھا کرو، گانے مت سنو. لیکن میں جو ہے نا اذان بھائی جانتا تھا اس رات میرے کمرے میں جو تھا وہ انسان نہیں تھا. مگر کیونکہ میں چھوٹا تھا مجھے پورا یقین بھی نہیں تھا. مما نے مجھے یہی سمجھا دیا کہ اللہ پاک جو ہے نا گناہ کرنے والوں کو ایسے ہی سمجھاتا ہے، اور میں نے بھی ان کی بات سچ سمجھ لی. خیر، انہوں نے مجھے جو ہے نا کہا سدھر جاؤ. تو خیر اذان بھائی، جو بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں شاید وہ میرا آخری دن ہوتا. میری غلطی تھی اور یہ میری شاید آخری غلطی ہوتی. اللہ نے مجھے بچا لیا. میری نا ایک کزن تھی اذان بھائی، بالکل میری عمر کی. ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم بات نہیں کر رہے تھے. وہ جو میری کزن تھی نا، اس کی جو بڑی بہن تھی اذان بھائی، اس کا نکاح تھا. لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. گھر میں سب کو میں نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. مما نے بہت میری منتیں کی، بہت سمجھایا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا. مما نے کہا اکیلے گھر میں کیسے رہو گے، ضد نہ کرو، ٹھیک ہے، ضد نہ کرو. پھر بھی میں نہیں مانا. آخر کار مما نے میرے بڑے بھائی کو بھی کہا یہ نہیں جا رہا، تم بھی گھر میں رہو اور کام سے جو ہے نا جلدی آ جانا. مما نے آخری ٹائم تک کوشش کی کہ وہ کسی طرح مجھے منا لے. لیکن میں میرے انہوں نے کپڑے بھی استری کیے. ان کی ایک آنکھوں میں نا عجیب سا خوف تھا. رات کے 9 بجے جو میرے والد تھے وہ میری اماں پر غصہ ہو گئے، میری والدہ پر، کہ اسے تم سر پر چڑھا رہی ہو، اسے یہیں چھوڑو اور چلو ورنہ تم بھی یہیں رہو. مما نے خیر گیس کی وہ جو لائٹ ہوتی ہے اسے جلایا. حالانکہ ہمارے علاقے میں بجلی کبھی نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی مما نے جو ہے نا شاید احتیاطاً جو ہے نا جلا دیا اور مجھے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤں، دوستوں کے پاس چلا جاؤں. بھائی آئے تو اوپر آ جانا. انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، ڈانٹتے ہوئے بھی بولا، لیکن میں نہیں مانا. میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں پاپا نے مجھے جو غصے میں سنایا تھا تو میں غصے میں تھا نا. تو خیر مما نے بھائی کو کال کی کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، جلدی گھر آ جانا. پھر مما، پاپا، بھائی، بہن سب تیار ہوئے اور چلے گئے. ان کے جانے کے صرف 5 منٹ بعد اذان بھائی مجھے کمرے سے چلنے کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی. پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے. خیر میں نے دونوں بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دروازے بند کر دیے. میں ٹی وی لانج میں آ کر بیٹھ گیا. پھر لائٹ چلی گئی. میری جان نکل گئی کیونکہ ہمارے گھر کی بجلی کبھی نہیں جاتی تھی. گیس لائٹ جل رہی تھی، اسی لیے پورا اندھیرا نہیں ہوا. میں بیلکنی کے ساتھ والی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا. اذان بھائی وہ بالکل لمبی سی ہے نا، مگر چوڑی نہیں ہے. جو بیلکنی ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ لمبی ہے لیکن چوڑی نہیں ہے. وہاں صرف کھڑے ہونے کی ہی جگہ ہے، اور اس کا دروازہ مرر جو گلاس ہے نا، اس کے وہ مرر گلاس کا اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا کوئی سٹیل لکڑی کا دروازہ نہیں، مرر گلاس ہے جو سلائیڈ ہو کے کھلتا ہے شاید. پھر مجھے خیر کمرے سے ہنسنے کی آواز آئی. میں گھبرا گیا. میں دھیان سے سننے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر بیڈ روم سے 2-3 لوگوں کے بات کرنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی
غصہ کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, مگر میں کوئی نہیں تھا, مطلب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میرا خون جم گیا. کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی. پھر بیڈ روم کے بند دروازے کے نیچے سے اتنی ٹھنڈی ہوا آنے لگی کہ میں حیران رہ گیا. حالانکہ بیلکنی سے جہاں میں باہر کھڑا تھا کوئی ہوا نہیں آ رہی تھی, اور بیڈ روم کا دروازہ میں نے خود بند کیا ہوا تھا. اس کے بعد بھی اس کے نیچے والی مطلب چھوٹی سی وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے نا, گیپ ہوتا ہے دروازے اور زمین کے درمیان, اس سے اتنی تیز ہوا آئی اور پھر آواز آئی, اس بار کھررانے کی. میں نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل جاؤں, لیکن میں مین گیٹ تک نہیں جا سکتا تھا, وہاں خوب اندھیرا تھا, ہمت نہیں ہو رہی تھی. ایک بار جو ہے نا مطلب میں نے جانے کی کوشش کی بھی, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ گیٹ کے پاس اندھیرا تھا اور گیٹ سے باہر نکل کر پورے فلور پر گہرا سناٹا تھا, اور پھر ہوا اتنی تیز ہونے لگی جیسے طوفان آ رہا ہو. میں اتنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا, اور پھر مطلب دروازہ کھلا دھڑم کر کے. کمرے کا بند دروازہ کسی نے اتنی زور سے کھولا کہ پورے گھر میں آواز گونج گئی. اس دروازے سے اتنی تیز ہوا آئی اور 2-3 لوگ میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے. میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں, 1 سیکنڈ تک بھی نہیں. بس اس اندھیرے کمرے سے 3 وجود میری طرف لپکے اور میں بھاگا, بیلکنی میں گھسا اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا. میری سانس رک گئی تھی. میں دروازہ بند کر کے مضبوطی سے میں نے اس دروازے کو پکڑ لیا تھا. اب وہ سایہ میرے پیچھے دروازے کے بالکل قریب کھڑے تھے. مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. میں نے دروازہ ہلانا شروع کر دیا. گلاس ہلنے لگا, پوری طرح کانپ رہا تھا. میں چیخ پکار رہا تھا, نہ میرے منہ سے کوئی لفظ نکل رہا نہ کچھ, بس دروازہ پکڑے کھڑا تھا. 2-3 منٹ تک مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے. پھر اچانک سے وہ موومنٹ رک گئی. 5-10 منٹ بعد میری جو سانس ہے وہ بحال ہوئی, مگر میں پیچھے نہیں دیکھا. بیلکنی سے پڑوسی نظر آئے تو جان میں جان آئی, اور اسی وقت لائٹ بھی آ گئی. لیکن میرے اندر جو ہے نا مطلب ابھی بھی ہمت نہیں تھی. ایک ڈر سے میری ایک بری حالت تھی. ناؤ امیجن دس کہ ایک دم پورے گھر میں اکیلا تھا, اور ایسے مطلب آپ اپنے گھر میں اکیلے ہو, اور آپ کا جو بیڈ روم ہے وہ لاک ہے, اور اچانک سے وہ اندھیرے میں کھلتا ہے, اور آپ 2-3 لوگوں کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے سنتے ہو. دیکھنا ایک الگ چیز ہے, سنتے ہو. Now imagine how crazy that would be, how horrifying would that be. خیر میں مطلب جیسے تیسے کر کے میں نے جو ہے نا مطلب خود کو سنبھالا. اب کیونکہ میں دروازے کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا, ایسے ہی مطلب بہت سارے اذان بھائی میرے ساتھ مطلب اس دوران نا واقعات ہوتے رہے. ہمارے گھر میں جو چیز داخل ہوئی تھی وہ بہت غصے میں تھی اور اپنے آپ کو ہر طرف سے ظاہر کر رہی تھی. لیکن ایک رات, اوئے ہوئے اذان بھائی, اب جو میں آپ کو سنانے والا ہوں نا یہ آپ کی آڈینس کو مطلب بہت ہی زیادہ ڈرانے والا ہے. ایک رات جو سب سے زیادہ عجیب تھی وہ سب ہوا جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں, میرا چھوٹا بھائی, مما اور بہن بیڈ روم میں لیٹے ہوئے تھے. باتیں اور ہنسی مذاق چل رہا تھا. اچانک روم کی لائٹ کا بٹن کسی نے بند کیا اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا. ہم سب حیران رہ گئے. مما نے لائٹ واپس آن کی اور کہا, ہوا سے بند ہوئی ہے. ہوا سے لائٹ کا بٹن بند ہوا ہے؟ ہاں. خیر میں نے کہا, مما بٹن ہوا سے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کیونکہ میرے ساتھ وہ سب ہو چکا تھا اذان بھائی. مما نے بات خیر گھما دی. مما اور بہن کے چہرے پر ایک عجیب سے مطلب ایکسپریشنز تھے. لیکن پھر ہم نے جو ہے نا دوبارہ مذاق مطلب چالو کر دیا. لیکن مذاق میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہا, میں نے اپنے مذاق میں نا اپنے چھوٹے بھائی سے کہا, مما نے تمہیں دال کھلائی ہے اور مجھے پڑوسی کے گھر سے آئی ہوئی بریانی ملی ہے, تمہیں نہیں ملے گی. چھوٹا بھائی صرف 8 سال کا تھا. وہ مما سے شکایت کرنے لگا. میں اس کا مذاق اڑانے لگا اور اسے چھیڑنے لگا. مما مجھے پیار کرتی ہیں, تم سے نہیں. وہ مما کی مطلب گود میں مطلب لیٹا ہوا تھا اور اچانک رونے لگا. مما مجھے ڈانٹی اور پھر ڈانٹتے ہوئے جو ہے نا اسے پھر چپ کرانے لگی. لیکن اچانک اس نے مما کو زور کا دھکا مارا. سب چونک گئے. مما نے کہا, بیٹا, لیکن اس کا لہجہ ہی بدل گیا.
اذان بھائی وہ ایسی گالیاں دینے لگا استغفر اللہ جو کوئی مطلب عام بچہ نہیں دے سکتا. مما نے خیر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے آپ سے مطلب اپنے آپ سے بالکل باہر ہو گیا. اتنے پر پاپا آگے, انہوں نے اسے گود میں اٹھایا اور ٹی وی لانچ میں لے گئے, لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا. کچھ دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا نا. وہ ڈر کے کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا. اب جو کچھ ہوا تھا مجھے بعد میں میرے بھائی اور مطلب بہن نے بتایا. چھوٹے بھائی کے بے ہوش ہوتے ہی مما نے میری طرف دیکھا. میں غصے میں لال چہرہ لیے بیٹھا تھا. پاپا نے کہا بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ اور بس میں نے اپنے مطلب منہ پر حملہ کر دیا. میری جو مما تھی وہ رونے لگی کیونکہ میری عمر جو ہے نا کم تھی. پاپا نے خیر مجھے قابو کرنے کی کوشش کی لیکن میں ایک دم بے قابو. میں ان سے قابو ہی نہیں آ رہا تھا. میری بہن ڈر کر گھر سے باہر بھاگ گئی. روتے ہوئے پڑوسی کو بلا لیا. پوری بلڈنگ میں شور مچ گیا. سب لوگ جو ہے نا ہمارے گھر میں جمع ہو گئے اور میں ایک دم بے قابو. میں کہہ رہا تھا میں انہیں اب چھوڑوں گا نہیں. یہ مجھے وہاں چلاکی سے چھوڑ کر آئے تھے. میں انہیں برباد کر دوں گا. یعنی آپ سمجھیں کہ کون کسے کیا کہنا چاہ رہا ہے. مطلب آپ تھوڑا یہاں سے نا 2-2-4 کرو اذان بھائی. سب نے خیر مجھے پکڑ رکھا تھا, وین میں ڈالا اور درگاہ لے گئے. پھر جو ہے نا حاضری کا سلسلہ میرے اور میرے دونوں مطلب اس پر چلتا رہا. ٹھیک ہے بھائی دونوں پر چلتا رہا. ایک دن ہمارے جو پڑوسی تھے نا انہوں نے ایک عالم کو گھر بلایا. اس نے میرے بھائی اور مجھ پر وہ چیز حاصل کی. مطلب اس کو وہ جو چیز تھی نا ہم پہ جس نے ہمیں قابو کیا تھا وہ آ گئی. اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے مطلب جیسے کوئی کسی پہ جن حاوی ہو جاتا ہے تو جیسے اسے عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو وہ جن کو وہ مطلب بلا لیتے ہیں اس بندے میں سے نکالنے کے لیے کہ آپ نام بتائیے. وہ تو خیر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے آئے ہو. پہلے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے نا کچھ پڑھا. پڑھتے ہی میں نے کہا میرا نام رام داس ہے. اور میرے بھائی کا بھی اس نے کوئی اور نام بتایا تھا جو کہ اذان بھیا مجھے یاد نہیں ہے. ہم نے کہا ہم کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے مطلب ہم نے مراد اس جن نے جو ہمارے اندر تھا. ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اب ہم جو ہے نا کہیں نہیں جائیں گے. خیر انہیں مار کر برباد کر کے ہی جائیں گے. یہ لوگ ہوشیاری میں ہمیں وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے اور ہمارے آنے کا راستہ بھی بند کر رکھا تھا. وہ جو ہم نے بندش کروائی تھی کہ یہ اس گھر سے یہاں پر نہ آئے. ٹھیک ہے نا. پھر اس عالم نے پوچھا کہ یہاں کیسے آئے نا. تو وہ جو رام داس تھا جو جن میرے اندر تھا اس نے کہا کہ ایک دن ان کا جو باپ تھا ایک دن اس علاقے میں آیا تھا. ہم نے اسے دیکھا اور ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے مطلب یہ اس پرانے گھر کی طرف گئے تو یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے نئے گھر تک پہنچ گئی یہ جن جو تھے. اب ہم جائیں گے نہیں, کچھ بھی کر لو تم. اس کے بعد بھی مطلب بہت سارے واقعات ہوئے اذان بھائی, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جو مطلب وقت ملا تو میں مطلب آپ کو کبھی وہ سناؤں گا. لیکن اگر کہانی اچھی لگے نا تو اسے آپ مطلب ضرور شیئر کیجیے گا اذان بھائی, آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے. خیر ہم آج بھی انہی چیزوں کے ساتھ اذان بھائی لڑ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو حسد میں دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا مل جاتا ہے, جادو اور ایسی چیزیں بھیج کر لوگوں کو تکلیف دے کر. اللہ انہیں ہدایت دے. اور جو لوگ مطلب ایسے مسائل سے گزرے ہیں اللہ انہیں ان چیزوں سے نجات دے, آمین. کیونکہ یہ جو سب کچھ واقعات میں نے آپ کو سنائے نا اس جن نے خود بتایا کہ یہ آپ کے اوپر کسی نے مطلب ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اس کے بعد اس عالم نے بتایا کہ کیسے یہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے. تو ہم نے اس عالم سے آف کورس پوچھا کہ کون ہے وہ اور کیا ہے کیا نہیں, اور انہوں نے بتایا بھی کہ یہ جادو کس نے کروایا ہے. میرے ماں باپ نے آج تک اذان بھائی, اب میں بڑا بھی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہوا لیکن کافی حد تک میں بڑا ہو گیا ہوں, لیکن آج تک میرے والدین نے یہ ریویل نہیں کیا کہ وہ کالا جادو کس نے ہمارے اوپر کروایا ہے, کون ہے اس کالے جادو کے پیچھے. لیکن اذان بھائی ہم نے مطلب کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا, اور آج تک ہم ان جنات سے لڑ رہے ہیں. ٹائم ٹو ٹائم 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد کبھی تو سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہمارے گھر میں ضرور ہوتا ہے. تو خیر یہی تھی میری سٹوری اذان بھائی,
امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی اور اسے اپنی آڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا. امید ہے مجھے انہیں بھی اچھی لگے گی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. تو خیر یار یہی تھی آج کی ریئل ہارر سٹوری. امید کرتا ہوں تمہیں اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا. کامنٹ سیکشن میں بھی کچھ ضرور لکھ دینا اچھا سا. میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتا ہوتا ہوں, مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. روز رات کو نا لیٹ کے اس بیڈ پہ آرام سکون سے تم سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں, بہت ہی مزہ آتا ہے. اور آج کل تو میں مطلب آپ سب کے کامنٹس لائک کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. آپ جو فیڈ بیکس دیتے ہو نا, مطلب کہ میں کیا امپروو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں ان کو بھی مطلب پڑھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے. تو ضرور کامنٹ کرنا. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہے تو یہ میرا ای میل ہے, آپ یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہو. نہیں تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, آپ یہاں پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سنیپ چیٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرا سنیپ چیٹ ہے, آپ وہاں پر بھی مجھے ایڈ کر سکتے ہیں. اور باقی اپنا دھیان رکھنا. اللہ پاک جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں ان سب کو اس کالے جادو کالے علم سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اور جو لوگ اسے کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, بے شک یہ تو قرآن پاک میں بھی آ رکھا ہے, حدیثوں میں بھی آ رکھا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا انہیں مطلب جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا, انہیں تو غارق کرے گا. تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, اس سے پہلے ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. باقی ہر مسلمان آمین ضرور بولے. اپنا دھیان رکھنا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.